बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, मौसम गर्मा में प्रवासी सीज़न जो है वो जेठ का जो सीज़न है वो बिल्कुल सर पे खड़ा है। चंद दिन बाकी हैं और उसमें बैसाख में बहुत सारे ऐसे शायकीन हैं जिनके कबूतर जो हैं वो शदीद गर्मी की लहर में उनके कबूतर ज़ाया हो गए हैं। और उनके कबूतर जो हैं मतलब काफ़ी ऐसे शायकीन हैं, उनके ऐसे इतने कबूतर ज़ाया हुए हैं कि वो जेठ का सीज़न उड़ाने के काबिल नहीं रहे। तो इसमें चंद एक ऐसी अहम बातें हैं जो आपके गोश गुजार करनी बहुत ज़रूरी हैं। उन बातों का आपको इंशाल्लाह ताला अपने जो प्रैक्टिकल शौक़ है उसमें बहुत फ़ायदा होगा अगर आप उसका ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो लोग नुस्खा जो है प्रवासी नुस्खा वो उसके मतलब बहुत सारी अबहाम है, बहुत सारे ऐसी गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं और उसको एक बड़ा मतलब सुलेमानी नुस्खा बना के पेश किया जाता है। ये एक चीज़ याद रखें कि कबूतर ने हमेशा अपनी इस्तात और अपनी ताकत के मुताबिक उड़ना है। अगर आप कोई उसको ऐसा स्टीरॉयड और ऐसी कोई चीज़ देते हैं जो उसको मतलब इतना बूस्ट कर देती है तो वो कबूतर जो है वो 5 से 7 घंटे बढ़ा देता है। तो वो एक दिन के लिए तो हो सकता है, हर परवाज़ में वो कबूतर इतनी परवाज़ नहीं देगा। जो अच्छा नुस्खा और बड़ा मतलब मोतदिल सा नुस्खा है वो असल कबूतर की परवाज़ 3 से 4 घंटे तक, 4 भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 3 से 4 घंटे तक वो परवाज़ को बढ़ाता है। और उसका सबसे ज़्यादा उसमें ये खूबी होती है अच्छे नुस्खे में कि वो कबूतर को हवास बाख्ता होने से पहले पहले घर वापस ले आता है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये मतलब कि नुस्खा किस तरह घर वापस लेके आता है। देखें, अगर कोई ऐसा नुस्खा दिया जाए जिसकी वजह से कबूतर हवास बाख्ता हो जाए, अपने हवास में ना रहे, तो कबूतर घर से बाहर गिरेगा। और अगर कोई ऐसा नुस्खा है जिससे कबूतर इतना बूस्ट होता है कि वो मज़े से अपनी परवाज़ मतलब अगर वो 3 बजे तक उड़ता है, आम रूटीन में 3 बजे तक 2:30 बजे तक उड़ता है, तो वो नुस्खे को लेके 5 साढ़े 5 बजे तक वो अपने हवास में घर बैठ जाता है। तो मेरी नज़र में ये सबसे बेहतरीन नुस्खा यही है। इससे ज़्यादा अच्छा नुस्खा और मतलब जितना मर्जी कीमती नुस्खा लगा लें, अगर कबूतर ने घर से बाहर गिर जाना है तो वो नुस्खा अच्छा नुस्खा नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि प्यारे दोस्तों, जो दोस्त बाजी लगा के और फड़कों के दौरान में कहते हैं कि मुझे ये फ़लाँ बंदे ने चीज़ दी है, आज मैंने ये आजमानी है, अगली फड़क में मैंने ये, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। अगर उनकी मतलब लक साथ दे जाए तो वो एक अलग बात है, किस्मत साथ दे जाए तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ इस तरह के लोग कभी कामयाब नहीं होते। कामयाब किस तरह के लोग होते हैं कि जो उनके पास नुस्खा है या जिसको वो खेल पानी कहते हैं, वो पक्की फड़कों में अपने नीचे वाले कबूतरों पर जो 9 से 10 बजे बैठते हैं उन कबूतरों पर अपना हाथ खोल कर देखें, उनको लगा के देखें। अगर रात 11 बजे तक का कहा गया है कि रात 11 बजे आपने ये पानी लगाना है, तो आप 10 बजे भी लगा के देखें, आप 11:30 भी लगा के देखें। आप हल्का मतलब अगर किसी ने 2 सीसी का है या 3 सीसी का है, आप 1 सीसी भी लगा के देखें। इस तरह से वेरिएशन करके उसमें तब्दीलियां करके, हाँ, लेकिन नुस्खे की चीज़ों में तब्दीली बिल्कुल ना करें, मिकदार में बिल्कुल उसको बढ़ाएं नहीं। उसमें ये इस तरह की टाइमिंग की तब्दीलियां करके तो आप उसको आजमाएं, अपने हाथों से निकालें। जब आपको पता चल जाएगा कि इस नुस्खे से कबूतर ज़ाया नहीं होता, फिर वापसी पे उसको नोट क्या करना है कि कबूतर किस तरह बैठ रहा है, बिल्कुल ख़त्म होकर बैठ रहा है और या फिर अपने हवास में बैठ रहा है। इसको संभालना, वापसी पर इसको संभालना कितना मुश्किल है या आसान है इस नुस्खे के साथ, ठीक है।
یہ جو چیزیں ہیں یہ جب آپ آزما لیں گے آپ کو ایک اعتماد ہو جائے گا۔ اللہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میرے نانا جی کہا کرتے تھے کہ بیٹے جن کبوتروں کی تیاری اچھی ہوتی ہے، مشق اچھی ہوتی ہے، ان کو کالی مرچ بھی دے دیں گے تو وہ اس کو منائیں گے اور وہ اڑ کے آئیں گے، اچھا اڑ کے آئیں گے۔ جن کبوتروں کی تیاری نہیں ہے اچھی تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ریت پر پانی گرانے والی بات ہے، آپ اس کو سونا بھی دے دیں گے تو وہ ضائع ہے۔ تو نسخوں سے پہلے کوئی بھی نسخہ، پروازی نسخہ جو ہے، آپ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ کوشش کریں کہ آپ کے جو کبوتر ہیں وہ اتنے مشق، ان کی اتنی پروازی مشق ہو چکی ہو کہ آپ کو وہ پھر شام کے وقت گھر بیٹھنے کے بھی عادی ہو چکے ہوں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی ٹپ ہے، مشق کے بغیر کبوتر کبھی بھی، کوئی جتنا مرضی اچھا استاد آ جائے وہ ایک آدھ پرواز اچھی لے سکے گا، اس سے زیادہ وہ پروازیں نہیں لے پاتا۔ تو اچھی مشق کروائیں کبوتروں کو۔ اور پھر میں نے پچھلے نسخے میں بھی ایک بات یہ آپ سے شیئر کی ہے، اب بھی میں دوبارہ آپ سے یہ بات شیئر کروں گا کہ براہ کرم کبوتروں کی جو تھکاوٹ ہے وہ روز کے روز اتارنے کا، مطلب اتار کے ان کو ریفریش کریں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو نیوبرول ٹیبلٹ بھی بتائی، نیوبرول فورٹ ٹیبلٹ بہت عام ٹیبلٹ ہے۔ دوستوں نے کمنٹس میں کہا کہ آپ کو ان کی تصویریں دکھانی چاہیے۔ آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جا کے نیوبرول فورٹ یا سیمیرول این فورٹ، ٹھیک ہے، یا پھر ریڈ رائن RINE رائن، یہ ٹیبلٹس لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں، مسلز کو ریلیکس کرتی ہیں اور کبوتر کو بالکل اتنا ریلیکس کر دیتی ہیں کہ وہ اگلی پرواز میں پچھلی پرواز کا جو سٹریس ہوتا ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری ٹپ ہے آپ کے لیے کہ آپ اگر ہر پرواز میں کبوتر کو فریش کرتے ہیں اور وہ کھانے پینے میں بالکل ٹھیک ہے اور اس کی بیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، تو آپ کا مطلب، اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی تک کامیاب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آپ کے کبوتروں کی بیٹیں چینج نہیں ہوئیں، ان کا کلر سبز ہو گیا یا ان میں پانی زیادہ آ گیا یا سفید ہو گیا، سمجھیں کہ آپ کے کبوتر جو ہیں وہ جتنی کارکردگی ان کو دکھانی چاہیے وہ نہیں دکھائیں گے۔ تو اگلی چیز یہ بھی پیارے دوستو، یہ میں بہت اہم آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، براہ کرم اس کو لازمی فالو کریں۔ یہ اپنے کبوتر کو خود پکڑ کے آپ اس کو چیک کرنا سیکھیں، جو پروازی کبوتر ہے اس کو پکڑ کے چیک کریں، اس کو الٹا کر کے یوں اپنے ہاتھ کے اوپر الٹا کر کے اس کے سینے والی ہڈی پر پھونک لگائیں، اور جب اس کا نیچے سے گوشت نظر آئے تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ گوشت کی جو رنگت ہے وہ بہت زیادہ ڈارک تو نہیں ہوئی یا بہت زیادہ وہ لو تو نہیں ہو گئی۔ جن دنوں میں جن علاقوں میں یکدم گرمی کی لہر آئی ہوتی ہے اور رات کو بادل بنا اور بارش ہو گئی ہے، ان دنوں میں کبوتر جو ہے، ان دنوں میں ان علاقوں کے جو کبوتر ہیں رات کو سردی کھا جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے جسم کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، اور رنگت تبدیل مطلب جس طرح پہلے سرخ تھے تو وہ لائٹ سا ہو جاتا ہے، پنک ٹائپ ہو جاتی ہے ان کی سکن جو ہے، تو ان کی آنکھوں کی رنگت بھی جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے۔ اور بعض کا جو کبوتر بہت زیادہ ہیٹ لے لیتے ہیں، بہت زیادہ ہیٹ سٹریس لے لیتے ہیں یا تھکاوٹ کا سٹریس لے لیتے ہیں، ان کی جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے، باڈی کی جو کلر ان کا ہے وہ زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کا کبوتر پرواز نہیں کرے گا۔ آپ اپنے کبوتر کو، آپ کے جو کبوتر اچھے اڑ رہے ہیں، آپ ان کو عام حالات میں بھی پکڑ کے دیکھیں کہ اس کی نارمل اس وقت اسکن کا جو کلر ہے وہ کس طرح کا ہے۔ پیارے دوستو یہ بہت اہم ٹپ ہے، اگر آپ صرف اس پہ کام کر لیں، صرف اس پہ، تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ پھڑکوں میں بڑے اچھے کبوتر اڑے ہیں اور پروازوں میں نہیں اچھے اڑے۔ تو اگر آپ کا کبوتر کا مطلب جسم اوور ہیٹ ہو گیا اور اس کا ڈارک کلر ہو گیا تو ڈیفینیٹلی ہم ناگے والے دن جو ہے اس کو
ٹھنڈا پانی دیں گے. ٹھنڈا پانی میں نے آپ کو پچھلی پرواز میں بتایا، سوری پچھلے ویڈیو میں بتایا میں نے آپ کو، بہترین پانی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ دہی کا پانی اس کے لیے بہترین ہے. دہی کا پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کبوتر جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کل یا پرسوں بارش ہوئی ہے، رات بارش ہوئی ہے اور موسم ٹھنڈا ہو گیا، کبوتر کے جسم کا جو کلر ہے وہ لو ہو گیا ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے اس کو گرم کرنا ہے. گرم کرنے کے ساتھ ساتھ چوتھا حصہ پیناڈول کی گولی کا، سوری اس کا بروفن کی گولی کا بھی دینا ہے. اور گرم پانی آپ نے کیا بنانا ہے، ایک گلاس پانی میں ایک ٹکڑا دال چینی کا اور ایک چٹکی اجوائن کی، ایک بڑی الائچی. یہ تین چیزیں، اگر زعفران آپ کے پاس ہے تو 5 سے 7 جو ہیں وہ اس کے تنکے ڈال لیں. یہ 4 چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں، اچھی طرح پکا لیں. پکانے کے بعد جب آپ کو لگے کہ اس میں سے اجزاء کی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے، اس میں 1 چمچ شہد کا وہ ڈال لیں. اگر خالص ہے تو چینی والا مطلب بنا بنایا شہد جو ہے وہ ہے تو بالکل نہ ڈالیے گا، وہ بجائے فائدہ کرنے کے نقصان کرے گا. تو یہ جو ہے آپ نے 2 cc یہ اس کبوتر کو دے دینا. اور وہاں پہ دروازے کی جو جالی ہے وہاں پر ایک کپڑا لگا دیں تاکہ کبوتر کو ڈائریکٹ ہوا نہ لگے. اور آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد کبوتر جو ہے بالکل بحال ہو جائے گا، وہ اپنی پرواز پہ واپس آ جائے گا. یہ 2 سے 3 ٹپس جو کہ اس میں آپ کے پروازی سیزن میں بہت کام آئیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں دوبارہ سے یہ کہتا ہوں کہ پروازوں کے دوران کبھی بھی، مطلب جو آپ کی ٹورنامنٹ کی پروازیں ہیں یا بازی کی پروازیں ہیں، ان میں کبھی بھی کوئی نئی چیز لا کے کبھی نہ آزمائیں. ہمیشہ جو بھی چیز آپ آزمائیں وہ پکی پھڑکوں میں آزمائیں اور کبوتروں کی عادات کو نوٹ کریں. اور یہ ایک اچھا جو کھلاڑی ہے جس کے اچھے رزلٹس آتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا کبوتر اتنی گولیاں اگر میں دوں تو یہ صبح تک صاف ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ میں دوں تو اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. پیارے دوستو، یہ چیزیں جو ہیں یہ اوپر بیٹھ کے، کبوتروں کے پاس بیٹھ کے تبھی آپ کو پتہ چلتی ہیں. اگر یہ میں آپ کو یوٹیوب پر بتا رہا ہوں، لیکن بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں وہ یوٹیوب پر بولنے والوں کو، یوٹیوب پر بتانے والوں کو بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ میں ٹپس آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بیٹھوں سے متعلق بھی بتایا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ 3 4 چیزیں اگر اپنے کر لیتا ہے، آپ یقین کریں کہ آپ کو 70% جو ہے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ میں نے اپنے کبوتروں کو کس طرح لے کر چلنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایمانداری سے اپنا جو میں نے آپ کو، میرے دل میں تھی بات وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. آگے اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین. آپ سب کا بہت شکریہ. لاسٹ میں یہی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو معلوماتی ویڈیوز ہیں اپنے تک نہ رکھا کریں، دوستوں میں شیئر کیا کریں، لنک شیئر کیا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.